देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। करप्शन में इजाफा, हुकूमती दावे और ब्रॉडशीट तहकीकात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये जो डेकेड ऑफ डार्कनेस है 2008 से 2018 तक, जिसके अंदर सारे इदारे तबाह हुए और सारा जो पाकिस्तान के कर्जे बढ़े। ये पैसा तुम्हारे पास कहां से आता है और फिर भी तुम जानते हो कि फौज कहती है कि मैं करप्ट नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। करप्शन के खिलाफ जहाद करने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बिजली बन कर गिरी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन कम होने के बजाय बढ़ रही है। पाकिस्तान की आलमी दर्जाबंदी में 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई है। वजीर आज़म इमरान खान हुक्मरानों और ऊपर बैठे लीडर को हर तरह की करप्शन की वजह करार देते थे, लेकिन अब हैरत की इंतहा है कि ऊपर बैठा लीडर खुद करप्ट नहीं, ईमानदार है, सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन है, लेकिन फिर भी करप्शन बढ़ रही है। हुकूमत खुद करप्ट नहीं बल्कि शफाफियत की तबलीग करती है, लेकिन फिर भी करप्शन बढ़ रही है। वजीर आज़म इमरान खान ने 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी, लेकिन अब 900 दिन हो गए, लेकिन करप्शन बढ़ रही है। काबीना के खिलाफ कोई मेगा स्कैंडल नहीं और हुकूमत खुद एहतसाबी के फलसफे पे अमल पैरा है, लेकिन फिर भी करप्शन बढ़ रही है। 22 साल करप्शन के खिलाफ आलम बगावत उठाए रखा, लेकिन हुकूमत में आने पर करप्शन बढ़ रही है। वजीर आज़म ने किसी को एनआरओ भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी करप्शन बढ़ रही है। नैब पूरी ताकत से करप्शन के खिलाफ काम कर रहा है, अरबों की रिकवरियों के दावे कर रहा है, लेकिन फिर भी करप्शन बढ़ रही है। करप्शन करने वाले साबिक हुक्मरान मुकदमात का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करप्शन बढ़ रही है। टीटीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले जेलों में और जाली अकाउंट्स वाले अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी करप्शन बढ़ रही है। करप्शन में सजा पाने वाला साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है, लेकिन फिर भी करप्शन बढ़ रही है। जब ये सब कुछ है तो फिर अहम सवाल ये है कि करप्शन आखिर बढ़ क्यों रही है, या फिर हुकूमत वो कुछ नहीं कर रही जो वो कहती है। आज प्रोग्राम में इस रिपोर्ट पे भी हम बात करेंगे और आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एमएनए हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पीएमएलएन से एमपीए हैं पंजाब असेंबली अज़मा बुखारी और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं रजा रूमी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ में। अच्छा अज़मा, आपसे शुरू करते हैं। आप बढ़ती हुई करप्शन के ऊपर हुकूमत पे काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत आपसे ये सवाल कर रही है कि क्या आपने ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसको गौर से पढ़ा है, चूँकि हुकूमत को ऐसा लगता है कि आप लोगों ने एक बार फिर पढ़े बगैर ही मिठाई बांट दी है। वैसे ये और बात है कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं रिपोर्ट मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ी। बहुत शुक्रिया पारस, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वज़ीर आज़म कितने नालायक और नाअहल हैं कि जो भी बगैर पढ़े उनके कान में कह दिया जाए वो आके बोल देते हैं। इसी तरह जो किसी का दिल चाहे उनको सुना दे वो आके दूसरों पे इल्जाम लगा देते हैं। अब आपका जो इंट्रो था आज, मैं उसके कुछ इंट्रो के सवालात का जवाब देना चाहती हूँ प्लीज। और वो ये है, आपने सवाल किया कि करप्शन जो है वो क्यों बढ़ रही है। तो करप्शन इसलिए बढ़ रही है कि इमरान खान साहब खुद ज़कात चोर हैं। करप्शन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इमरान खान साहब माफियाज को पालते हैं। करप्शन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इमरान खान साहब सियासी इंतकाम में इतने अंधे हो चुके हैं कि दूसरों के घर गिराकर वो बहुत खुशी महसूस करते हैं। करप्शन इसलिए बढ़ रही है कि खुद फेक एनओसी के ऊपर 300 कनाल का महल जो है वो 12 लाख में रेगुलराइज कराया और दूसरों के मकान जो हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं वो घर गिरा दिए जाएं। करप्शन इसलिए बढ़ रही है। करप्शन इसलिए भी बढ़ रही है कि 6 पंजाब के आईजी बदल दिए जाएं, अपने बहनोई के प्लॉट पे कब्जा जो है वो बहनोई के प्लॉट को कब्जा करवाने के लिए और बाद में उसको भी हाई कोर्ट वापस कर दे। करप्शन इसलिए बढ़ रही है। करप्शन इसलिए बढ़ रही है कि आटा चीनी चोर इनके सफों के अंदर बैठे हैं। ठीक है। करप्शन इसलिए भी बढ़ रही है कि हर करप्ट आदमी इनके साथ बैठा है जो पिछली हुकूमतों में करप्ट था लेकिन इस वक्त इंसाफ की लॉन्ड्री में धुल गया। लेकिन वो कहते हैं कि करप्शन इसलिए भी बढ़ रही है कि आप लोग रसीदें नहीं देते और जब कोई तहकीकात करवाई जाती है आप जवाब नहीं देते और फिर आप उसको धमकियां देना शुरू करते हैं और उस पर उंगलियां उठाते हैं। आपने बात तो की, लेकिन एक बात है, मैं जरा पहले ट्रांसपेरेंसी पे ही बात करना चाह रही हूँ कि आपके दौर में पाकिस्तान मुसलसल 170वें नंबर पर रहा, यानी आप लोगों ने करप्शन का लेवल भी यहाँ पे उज़मा बड़ा बरकरार रखा, ना कम किया ना ज्यादा किया। और जो थोड़ी बहुत कम भी हुई थी ना उसका क्रेडिट भी खान साहब देते हैं। वो कहते हैं वो हमारे धरने की वजह से और हमारी ऑपोजिशन इतनी सख्त थी कि नून लीग को हमने ज्यादा करप्शन नहीं करने दी।
قابل ترس ہیں جی عمران خان صاحب اس وقت کہ جو وہ کچھ کہتے تھے آج جب ان کے کلپ سے لا کے ان کو پوچھا جاتا ہے تو ان کے پاس ان کے کوئی جواب نہیں ہوتے. انہوں نے تو 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی نا ساری. انہوں نے کہا مہنگائی جب بڑھتی ہے تب حکمران چور ہوتا ہے. اس وقت مہنگائی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے, پھر حکمران چور ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ان کے ٹیکسز جو ہے وہ اس لیے اکٹھے نہیں ہوتے کیونکہ حکمران چور ہے, ٹیکسز اس لیے اکٹھے نہیں ہو رہے کیونکہ عمران خان چور ہے. اور یہ وہ کہتے ہیں ہر چیز کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں, آپ کو قصوروار ٹھہرایا. پتہ ہے خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں 2.5 سال بعد بھی ہم ذمہ دار ہیں. میں بتاتی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس لیے ذمہ دار ہیں. 2.5 سال بعد بھی ہم ذمہ دار ہیں تو ان کو کاہے کے لیے لایا گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کا مقصد ہوتا ہے, یہ آپ کا یہ بات ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کا مقصد صرف الیکشن جیتنا ہوتا ہے. آپ آتے ہیں جلدی جلدی منصوبے 5 سال میں مکمل کرتے ہیں تاکہ عوام کو دکھایا جا سکے. وہ کہتے ہیں اسی جلدی میں آپ نے بجلی کے مہنگے معاہدے کیے, آپ نے ضرورت سے زیادہ بجلی بنا لی جس کا اب اس حکومت کو اربوں روپے کیپیسٹی پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی کرپشن ہے جو آپ نے ذرا مختلف اسٹائل سے کی ہے. افسوس کی بات ہے کہ جس آدمی کو جو ہے وہ ایک اینٹ نہیں لگا سکا نئے پاکستان کی, وہ پاکستان کی بجلی کے منصوبے پاکستان کے انفراسٹرکچر پہ باتیں کرتا ہے. ایک جو پہلے سوال رہ گیا میں ضرور بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اس کرپشن انڈیکس کو جو ہے وہ 130 سے ہم اس کو 117 پہ لائے تھے. تو آپ نے کہا کم ہوا زیادہ ہوا, نہیں ایسا نہیں ہے. ہم اس کو کم کر کے 117 پہ لائے تھے. اس کے بعد پچھلے سال یہ جو ہے یہ 120 پہ گئی اور آج جو ہے اور اس کے بعد اب یہ جو ہے یہ 124 پہ چلی گئی. تو یہ تو ہے انڈیکس کی نہیں عظما, لیکن ایک بات آپ انڈیکس کی بات کر رہے ہیں, آپ کے انڈیکس میں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کا ہوگا نا, چونکہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے دور میں جو انڈیکس آیا ہے تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے دور میں جمع کیا گیا تھا. ہر سال ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے, 13-14 مختلف ریسورسز ہوتی ہیں, مختلف ادارے ہوتے ہیں جو ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور ہر سال کی رپورٹ جاری ہوتی ہے. پچھلے سال بھی انہوں نے یہی کہا تھا اور پچھلے سال بھی انہوں نے یہی کہہ کے جب 120 پہ گئے چھپنے کی کوشش کی. میں ذرا ان سے پوچھ لیتی ہوں, 4 پوائنٹ آگے چلے گئے. آپ کو دوبارہ موقع دیتی ہوں, یہ اس سے چھپ نہیں پائیں گے. میں بجلی کے منصوبوں پہ بالکل میں اس پہ موقع آپ کو دیتی ہوں. صداقت ابائی صاحب, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے. گزشتہ سال پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ 120 میں سے 124ویں نمبر کے اوپر اب آ چکی ہے. اس سے پہلے آپ ایک سال اور چلے جائیں تو 3 درجے گری تھی, یعنی کہ 2 سالوں میں یہ 7 درجے پاکستان کی ریٹنگ نیچے آئی ہے. یہ کیا ٹرانسپیرنسی نے بھی وزیر اعظم کو بلیک میل کرنا تو شروع نہیں کر دیا؟ فارغ صاحبہ بہت شکریہ. جب بھی کرپشن کی بات ہوتی ہے اور کوئی بھی کرپٹ ہوتا ہے, چاہے اس کا تعلق میری حکومت سے ہو کسی سے ہو, وہ افسوس کی بات ہے, شرم کی بات ہے, میرے لیے ہو یا پرانوں کے لیے ہو. پہلی بات تو یہ ہے. فرق یہ ہے کہ یہ کہتے تھے حمزہ صاحب کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے, مائنڈ نہیں کرتے. کرپشن کے بعد ٹاپ کے دونوں پارٹیوں کے لیڈر درجنوں کیسز میں انوالوڈ ہیں اور درجنوں کیسز کے فیصلے ہیں, ایک تو موصوب آگے ہوئے. یہ ٹرانسپیرنسی پہ میں ادھر آ رہا ہوں نا, میں آپ مجھے اگر آپ چاہیں گی کہ میں بات ہی نہ کروں تو پھر آپ کی مرضی. بات کریں لیکن پہلے یہ جو ٹرانسپیرنسی میں ادھر ہی میں ٹرانسپیرنسی پہ, ٹرانسپیرنسی کا مطلب ہے شفافیت اور جو غیر شفافیت ہے وہ کرپشن. میں اس پہ بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کی بات کو اپریشیٹ کیا, میں ٹرانسپیرنسی کو بھی اپریشیٹ کروں گا. وہ ہمارے لوگوں کی کرپشن یہ ہے. کرپشن آپ کے لوگوں کی پرسپشن انڈیکس, کرپشن کے بارے میں جو عام تاثر ہے یہ اس کا انڈیکس ہے. بالکل. اور ڈیٹا 2 سال 1.5 سال پرانا ڈیٹا ہوتا ہے اور وہ بھی مختلف جرنلز میں پرنٹ ہوتا ہے, وہاں سے لیا گیا. میں چلے مان لیتا ہوں کہ آج پاکستان کی جو کرپشن کا پرسپشن ہے وہ چینج نہیں ہوا ابھی تک. کرپٹ ہی پاکستان ہے. میرے لیے دکھ کی بات ہے, لیکن کم از کم میں یہ نہیں کہتے کہ میاں نواز شریف کھاتا ہے تو کیا ہوا, لگاتا بھی تو ہے. ہم یہ نہیں کہتے بچوں کرپشن کرنا کوئی بات نہیں, بری بات نہیں ہوتی. ہم موریلٹی اٹھانے کے لیے ہم نے ان کے دور میں بھی کرپشن پہ نعرہ مارا اور نواز شریف کو کرپٹ ڈکلیئر کروایا. زرداری صاحب کو تو خیر یہ خود ہی کرپٹ سمجھتے ہیں, آج کل لاڈ چڑھا ہوا, ورنہ یہ ان کو کرپٹ ہی سمجھتے ہیں. میرے لیڈر کے بارے میں انہوں نے کہا زکوٰۃ چور. اگر وہ زکوٰۃ چور تھا تو آپ نالائق نکمے نائل تھے, آپ نے اس کو پکڑا نہیں. آپ نے بلیم گیم سے نہیں نکلنا, بلیم گیم کی بات نہیں کرا. آپ لوگوں نے یہ ضرور جواب دے دیں. کیا پروف کر جا رہا ہوں, کل سے آپ کی حکومت یہ لگی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے دور کی کرپشن نہیں ہے. اتنا اگر زور آپ نے صرف یہ کرپشن اور رشوت کو ختم کرنے پہ صداقت علی عباسی صاحب لگایا ہوتا نا تو آج یہ رپورٹ تھوڑی بہتر ہوتی. اگر میں صرف تینوں پارٹیوں کے سربراہوں کی بات کر دوں, آپ نواز شریف صاحب دیکھ لیں 2 درجن کیسز, ان کے بچوں پہ کیسز, بیٹی پہ کیسز, بھائی پہ کیسز, یہ میں نے نہیں بنائے, یہ پاکستان کے اداروں نے بنائے. زرداری صاحب, ان کی بہن, ان کا بیٹا, ان کے باقی تمام رشتہ دار
عمران خان کا مجھے بتا دیں. انہوں نے کہا ہے نا, میں کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب کو, عمران خان صاحب کو, زرداری صاحب کو میچ کریں, کرپٹ کون کرنی ہے, آپ دل پہ ہاتھ رکھیں, آپ بھی کہیں گے عمران خان واقعی ایماندار ہے. انہوں نے الزام کیا لگایا کہ وہ زکوٰۃ چور ہے. اگر وہ خان صاحب ایماندار ہیں, خان صاحب بالکل کرپٹ نہیں ہے, کرپشن کیوں بڑھ رہی ہے, سوال یہ ہے. آپ سنیں نا, میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو بات انہوں نے جو بات کی میں اس پہ آ رہا ہوں کہ چونکہ حکمران چور ہے نا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ چور اگر وہ ہے تو آپ کو پکڑنا چاہیے تھا. آپ نے کہا کہ جی بنی گالا ریگولرائز ہوا, بنی گالا آپ کے کھوکھر برادران کی طرح سرکاری زمین پہ نہیں تھا. عمران خان نے کرکٹ کھیلا, دنیا کا سب سے بڑا سٹار تھا, کوئی یہاں اس کی کوئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں تھے نا ابھی آپ جو کل پرسوں ہوا ہے, اس میں پتہ ہے نا اراکین نے کیا وزیر اعظم سے باتیں کی ہیں. آپ کے جو میجر طارق صادق ہیں ان کی ریکارڈ پر ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن, جو طاہر صادق صاحب وہ کہہ رہے ہیں کرپشن کا ریکارڈ ڈبل ہو گیا ہے. اس سے پہلے باقی لوگ بھی کہتے رہے ہیں. آپ کے ایک ایم پی اے ہیں جو داؤد سلیمانی, وہ آپ کے سی ایم عثمان بزدار پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں. ان سب کو چھوڑ دیں, وزیر اعظم نے خود دوبارہ یہ کہا ہے کہ کرپشن کنٹرول نہیں ہو رہی نچلی سطح کے اوپر. کرپشن کیا جرم ہوتی ہے عمران خان نے بتائی ہے. ہماری پارلیمانی پارٹیوں پہ ایک دوسرے پہ الزام بھی لگتے ہیں کیونکہ ہم خاندان کے چٹے بٹے نہیں ہیں. کم کیوں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, میں آگے چلوں, کرپشن کم کیوں نہیں ہو رہی؟ تبدیلی سرکار آئی تھی, یہ سارے کرپٹ اور چور ڈاکو تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا نا پیچھے. چلیں یہ آپ کا سوال ہے اور میں اس کا جواب نہیں دے پا رہا, لیکن ایک بات, کیا ٹرانسپیرنسی نے کہا کہ نیب میں 353 ارب روپے 363 ارب روپے چوروں سے رسید نیب کیسے اس بات کا کریڈٹ لے رہا ہے؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 سال پرانا ڈیٹا ہے تو نیب 2 سال کا کریڈٹ کیسے لے سکتا ہے؟ پہلے مشورہ کر لیں بیٹھ کے, یہ کب کی رپورٹ ہے, کس حکومت کی کرپشن ہے یہ؟ دیکھیں پارس, میں نے یہ کہا ہے کہ جو 13 ان کے مختلف ادارے تھے اس میں 2 اداروں کی رپورٹ پرانی ہے, باقی نہیں ہے. میں نے مانا ہے کہ پرسپشن اباؤٹ کرپشن چینج نہیں ہوا. عمران خان اگر نہ ہوتے نا, آج آپ جیسے ایک آپ کے اینکر کہتے ہیں 22 کروڑ خواجہ آصف نے چوری کیا, تو کیا ہوا؟ آپ لوگوں کی اوور آل موریلٹی اٹھانے کا جواب نہیں دے پا رہے. میں آگے رضا رومی صاحب سے آپ کی مرضی ہے, آپ کو جواب پسند نہیں آ رہا, مجھے بتائیں عمران خان صاحب. فورن پریس ریلیز انہوں نے جاری کر دی کہ 2 سال میں ہم نے 362 ارب روپے 63 ارب روپے کی ہم نے ریکوری کی ہے. کیسے, جب آپ مان ہی نہیں رہے اس ڈیٹا کو؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا ڈیٹا مووی کے دور میں جمع کیا گیا تھا. میں نے یہ کہا ہے اس میں مختلف ڈیٹا تھا. ابھی آپ دیکھیں, اب لگتا ہے آپ لوگوں نے رپورٹ پڑھ لی ہے. 200 ارب روپیہ خالی ہم نے سرکاری زمین ریکور کی, 200 ارب روپے کے قبضے ریکور کرائے. آپ کا جی آپ کا جو اینٹی آپ کے شہباز گل نے پھر رپورٹ نہیں پڑھی جو وہ دوسروں کو کہتے ہیں, اور آپ لگتا ہے آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے سمجھ آ گئی آپ کو. شہباز گل صاحب سے پوچھیں وہ جواب دیں گے. نہیں تو آپ بھی ترجمان ہیں, وہ بھی ترجمان ہیں. میں عمران خان کا ترجمان ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نہیں, اب آپ اس کو جو مرضی پوائنٹ آؤٹ اس کا کریں, لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن کو مسئلہ بنانے کے لیے تاریخ عمران خان کو ہیرو کے طور پہ اور نواز شریف اور زرداری کو اس کرپشن کو پھیلانے میں اور عمران خان کو روکنے میں یاد رکھے گا. آج آپ پارس جو مرضی بات کر لیں, عظمہ جو مرضی بات کر لیں, پاکستان کی تاریخ عمران خان کو کرپشن ختم کرنے کے بادشاہ کے طور پہ یاد رکھے گا. لیکن وہ کرپشن بڑھ رہی ہے, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے افغانستان نے کرپشن کے خلاف اچھی کارکردگی دکھائی ہے پاکستان سے, وہ 8 رینکنگ اوپر گئے ہیں, ہم 4 پیچھے. تشویش کی بات نہیں ہے آپ کے لیے. رضا رومی صاحب, سر یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ نون لیگ کے دور کا ہے جو اب شائع ہوا ہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے سر, اس کا طریقہ کار تو یہ بہت ہی بڑا فراڈ ہے پھر, کہ 2020 میں یہ پرانا ڈیٹا لے رہے ہیں جبکہ حکومت تبدیل ہو گئی ہے. ویسے یہ میں نے نہیں کہا, یہ آپ نے اپنی بات. میں نے کون سی والی؟ میں نے تو کہا 2 کا ڈیٹا پرانا, باقی سارا نہیں. شہباز گل کو سنیں آپ. جی سر, رضا رومی صاحب. جی دیکھیے, اکثر جو اس میں ذرائع ہیں, سورسز ہیں, وہ نئے ہیں, وہ پچھلے سال کے ہی ہیں, لیکن 1-2 ایسے ہیں جو کہ پرانے ڈیٹا پر بیس کرتے ہیں. دیکھیے یہ بڑی پیچیدہ اس کی کمپائلیشن ہوتی ہے, 11 سے 14 کے قریب سورسز ہوتے ہیں, اور وہ مختلف اوقات پہ سروے کر کے اس کا ایک وہ اندازہ لگا کے, چونکہ یہ ایک تاثراتی رپورٹ ہے, کیونکہ آپ کرپشن کو کسی طرح میجر تو کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ایک انڈیویجول یا کلیکٹیو مسئلہ ہوتا ہے, اس کی تو بہت لمبا چوڑا سروے ہوگا کہ کس نے کیا وہ کیا اس ملک میں. ایک بات پہلے کلیئر کریں کہ آپ نے یہ رپورٹ یقیناً پڑھی ہوگی سر, آپ کے خیال میں اس رپورٹ میں کس حکومت کو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے؟ اس رپورٹ میں بالعموم جو موجودہ حکومت ہے یہ ان کے اوپر آتا ہے یہ سوال, اور اس سے
آپ جو ہے وہ نہیں اپنی آنکھیں پھیر سکتے. جو بھی سپن کر لیجئے, جو بھی اس کو رنگ دے دیجئے, حقیقت یہ ہے کہ یہ 2020 کی رپورٹ ہے. 2020 میں جو پارٹی ہوگی گورنمنٹ میں یہ اس پر ہی آئے گی. رضا رومی صاحب, یہ رپورٹ آنے کے بعد آپ دیکھیں افسوسناک یہ بحث اس چیز پہ ہو رہی ہے. بھئی بات یہ ہونا چاہیے کہ وجوہات کیا ہیں, کرپشن کی روک تھام کیسے ہونا چاہیے, جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین ہونا چاہیے. تو اس بلیم گیم سے یہ لوگ نکلیں گے کبھی یا اسی دائرے میں سفر کرتے رہیں گے کہ پچھلی حکومتیں؟ یہی افسوس کی بات ہے کہ بلیم گیم اتنی شدید ہو چکی ہے, پولرائزیشن اتنی شدید ہو چکی ہے کہ اگر آپ کہ اس کی آڑ میں یہ ہوا کہ ادارے جو ہے اس وقت بند ہو گئے ہیں, پارلیمان کو تالا لگا ہوا ہے. اب پارلیمنٹ اتنا اہم فورم ہے کہ جتنی لڑائی ہو, جتنی آپ کی آپس میں دشمنی ہو, پارلیمنٹ ہے. آپ کو بہت سی چیزیں پارلیمنٹ میں کرنی پڑتی ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کارکردگی کیا ہے. اچھا, میں اس میں ایک اور اضافہ یہ کر دوں کہ جو ایک بہت اہم نقطہ ہے کرپشن کے اور اس کے بیان کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ جو عام روزمرہ کی کرپشن ہوتی ہے جس سے کہ لوگ سفر کرتے ہیں, دیکھیے اس پر بھی بات نہیں ہوتی. تھانہ کچہری کا جو لوگوں کا تجربہ ہے کہ ان کو ہر سٹیپ پر پیسے دینے پڑتے ہیں. میں سمپل ایک سوال یہاں پہ کر لوں پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ حکومت آئی تھی اقتدار میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے, آپ کو پتا ہے کہ نیب ان کے دور میں کتنا سرگرم ہے, اس کے باوجود اگر کرپشن کا خاتمہ اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر نہیں ہو رہا, تو یہ بات کس چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہے؟ یہ بات اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اداروں پر توجہ نہیں. نیب تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کئی جج صاحبان اس کے اوپر کئی ریمارکس اور فیصلہ صادر کر چکے ہیں, میں دہراؤں گا نہیں. لیکن ایک بات میرے خیال سے یہ لمحہ فکریہ ہے خان صاحب کے لیے, کیونکہ وہ یہ ہمیشہ کہتے تھے اور بہت سے لوگ ان کو آج بھی مانتے ہیں کہ 90 دن میں انہوں نے خاتمہ کرنا تھا کرپشن کا. یہ ان کے بیانات ہیں. پھر انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ میں 9 دن میں بھی کر کے دکھا دوں گا. اور ایک مفروضہ ہے پاکستان میں ایک کہ جی ایماندار آدمی کو اوپر لگا دیں تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں ایسا ہوتا. یہ ایک میرے خیال سے ویک اپ کال ہونی چاہیے کہ اپنی اسٹریٹجی بدلیں. آپ ایک تو بجلی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی, اس کا جواب دیتے ہیں, اور ذرا کرپشن نہیں ختم ہو رہی, یہ بات کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے؟ پھر صداقت صاحب آپ کا جواب دیں گے اور پھر ہم براڈ شیٹ پہ بات کریں گے. جی دیکھیے, پہلے پارس بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے یہ ہے کہ جب ملک کے اندر 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی, تب بجلی کے منصوبے, اور ظاہر ہے بجلی کے منصوبے لانگ ٹرم ہی ہوتے ہیں. بجلی کوئی شاپر میں رکھ کے لے جانے والی چیز تو نہیں, آج 1 کلو لے لیں کل 2 پاؤ لے لیں گے, ایسا ہوتا نہیں. اور بجلی کے اب جب آپ نے بجلی کے ٹیرف اتنے بڑھا دیے, جب آپ نے انڈسٹری جو ہے وہ بند ہونے کے دہانوں پہ پہنچ گئی, سوائے ایک انڈسٹری کو جس کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ بہت انڈسٹری جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت وہ ترقی کری ہے, وہ بھی رو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی جو انہوں نے وعدے کیے تھے گیس اور بجلی کے حوالے سے وہ بھی پورے نہیں ہوئے. جب ملک میں کوئی کام ہو ہی نہیں رہا, تو پھر آپ ظاہر ہے پھر وہ جو بجلی ہے وہ اپنے جو عام صارف ہے اس کو دینے کے لیے جو ہے پوری نہیں کر پا رہے. بجلی کے 2 روپے اضافہ, ٹرانسمیشن لائنز بھی بنا جاتے نا, سسٹم کو بھی بہتر کر جاتے, واقعی وہ کیسے آئے گی؟ یہ بڑا اچھا الزام ہے کہ ہم بنا گئے اور جن کو بنا کے دے کے گئے وہ بھی نہیں دے پا رہے. سسٹم کمزور ہے. ہم تو بہت بات کی بہت ان کی. میں 1 منٹ, اب 1-2 باتیں مجھے ذرا اس کے اوپر کرنی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بالکل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو NRO نہیں دیں گے. یہ انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو یہ غلط حرکت کی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا, جب عمران خان صاحب نے بتا دیا تھا ایک دفعہ کہ اوپر ایک ایماندار شخص بیٹھا اور نیچے سب ٹھیک ہو جاتا ہے, اور سارے چور ڈاکو بقول ان کے جیلوں میں ہیں اور وہ ہیں, تو پھر تو یہاں پر سارا امن اور چین ہونا چاہیے تھا. اور آپ کو یاد ہوگا منی لانڈرنگ بھی ہوتی تھی, پتہ نہیں کتنے ہزار ارب, اتنے کا GDP نہیں ہوتا ہمارا. اچھا, اس کا جواب ذرا حکومت سے لے لیں, پھر ذرا آگے چلتے ہیں, ورنہ ایک دوسرا اہم ٹاپک ہے وہ نہ رہ جائے. جی جواب دے دیں پھر. بڑا ہی اچھا سوال ہے یہ بجلی والا سوال, اس لیے کہ مجھے ہر آدمی جب میں جاتا ہوں حلقے میں, وہ مجھے بجلی کے بلوں کے بارے میں شکوہ کرتا ہے کہ آپ کی حکومت میں بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں, اور یہ واقعی تکلیف دہ بات ہے. اور ہم جو مہنگی بنا رہے تھے لیکن 9 روپے فی یونٹ دے رہے تھے. میں بالکل ان کی جو بات اچھی ہے وہ مانیں گے. پاکستان میں سخت گرمی میں پیک جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے 26,000 میگا واٹ. ماشاءاللہ نواز شریف صاحب نے تعمیر و ترقی کے وہ ریکارڈ قائم کیے کہ 36,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے تیار کر دیے, اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کہ آپ کو 36,000 کی پیمنٹ کریں گے چاہے یوز ہو رہا ہو. آج کل میرے خیال ہے آدھی بھی یوز ہو رہی, سردی ہے, چاہے آدھی بھی استعمال کریں. معاہدے اس طرح کے ہیں کہ ہم 36 کے 36,000 کو ان کی کیپیسٹی پہ پیمنٹ کریں گے. آج پاکستان اتنی مہنگی بجلی بیچنے کے باوجود, جو بجلی خریدتے ہیں اور جو بیچتے ہیں اتنی مہنگی کے باوجود
2300 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा लग चुका है और उस पे जो सूद है वो भी बिजली के बिलों पे जाएगा। इस गरीब कौम के साथ वो जो यहाँ से फ्लाई करके चले गए, ये वो सब जुल्म करके चले गए। कौन सा ऐसा केस है जो किकबैक्स और कमीशन के ऊपर आपने इनके हवाले से चल रहा है इस वक्त में? देखें सुने, अब उसका तरीकाकार क्या है। अगर आज हम वो मंसूबे कैंसिल करते हैं तो पाकिस्तान की बदनामी होती है और वो अक्सर कंपनियां बाहर की हैं। इतना बड़ा इन्होंने लॉ किया है, इन पे केस तो करें ना। इन पे केसेस कितने केसेस करेंगे? वो इन पे 2.5 दर्जन केसेस हैं अदालतों। कमीशन लेने के लिए इन्होंने ये इतने महंगे मुआहदे किए। ये सारा इसकी बारी आएगी। आप मुझे बता दें, आप मुझे हल बता दें लाइक अ लेमैन, कि मुझे बताएं कि क्या हम क्या कर सकते हैं। क्या वो जो कंपनियां उनको भगा दें? नहीं, क्या उन कंपनियों को हम भगा दें? क्या कर सकते हैं? अगर आपने सॉवरेन गारंटी दी है, रियासत पाकिस्तान ने दी है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, सरदारी साहब हैं या इमरान खान है, हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि बिजली महंगी करें और लोगों को कहें, बदवाएं दें उनको जो मुआहदे करके। आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप इन पे इल्जाम तराशी जारी रखिएगा 2.5 साल पूरे। नहीं, आप मुझे बता दें ना, इल्जाम तराशी तो उनको तो परवाह ही नहीं। बड़े अफसोस की बात है, ये ना पावर आपकी मिनिस्ट्री है, पावर एंड जो है ना, ये इसके ऊपर 13 प्रोजेक्ट सिंध के अंदर 116 बिलियन के ट्रांसमिशन लाइंस के, उसके बाद 140 बिलियन केपीकी के अंदर। ये मतलब ये सारी ट्रांसमिशन लाइंस को रिफॉर्म किया गया हमारे दौरे हुकूमत में। लेकिन मुझे अब जरा नैब पे बात करनी है। अजीब बात यह है कि मेरे प्यारे भाई, वाकई तारीख जो इमरान खान के बारे में लिखेगी ना, वो ना इमरान खान खुद पढ़ पाएंगे ना आप लोग पढ़ पाएंगे जो उनके इर्द गिर्द बैठे। जो तारीख इमरान खान के बारे में लिखी जाएगी, ख्वाजा आसिफ का केस जो है वो आज भी सुप्रीम कोर्ट के पता नहीं कौन से डस्टबिन में पड़ा है, जहां पर उन्होंने ऑफशोर कंपनी, इमरान खान पहले बाबा ऑफशोर कंपनी है इस मुल्क के अंदर, उन्होंने ट्रस्ट के पैसे, शौकत खानम के पैसे इन्वेस्ट किए। सर्टिफाइड सादिक और अमीना खान साहब केसेस गिनवा दें मुझे, सदाकत अब्बासी साहब जरा मुझे दर्जनों केसेस गिनवा दें जो इस वक्त शरीफ फैमिली पे हैं। आपको पता है कौन से केसेस है? दर्जनों केसेस जो आपने एक जो आपने उसमें कह दिया। और ये जो आप ये रिकवरीज की बात कर रहे हैं, जब लोगों को आप अकूबत खानों में रख के नैब के मारेंगे ना, जब आप उनकी आर्म ट्विस्टिंग करके उनसे पैसे, मुझे ये बताइए पीएमएलएन के कौन से बंदे से कितनी रिकवरी हुई? बताइए। सुने जी, मैं 2 दर्जन केसेस गिनता हूं, मुझे मेरी गिनती इतनी अच्छी नहीं है, मेरी मेमोरी भी कमजोर है। चौधरी शुगर मिल, रमजान शुगर मिल, अल अजीजिया, पनामा, अपना और का हिल मेटल, ये तो मुझे याद है। इसके अलावा बेपना असासों के केस। अब शहबाज शरीफ को सुन लें, आप बात तो करने देना, आप ये तो सुन लेना। और 56 मैं आ रहा हूँ ना, मैं खानदान पे का 56 कंपनियां। अच्छा वो कौन सा वो थी हाउसिंग सोसाइटी कौन सी थी? आशियाना। अच्छा उसके बाद शहबाज शरीफ के असासे। ओ भाई उस 56 कंपनियों में एक भी केस सुन लेना, साफ पानी, अपने रिकॉर्ड को, ये सारे वो केसेस हैं। चलिए सर ठीक है, ये आगे बढ़ते। रिकवरी कितनी की ये बता दीजिए। मैंने 15 दर्जन गिन दी है, मुझे जरा ब्रेक में टाइम दीजिएगा। ठीक, आप याद कर लीजिएगा रिकवरी कितनी हुई है भाई। रिकवरी कल जहां मरियम साहबा एक घर में गई थी, एक पैलेस में जी, उस पैलेस के पास वो खड़ी होकर दावा कर रही थी कि ये हमारे चीते हैं। उन खाली चीतों से 200 अरब 2 बिलियन की 1.5 बिलियन की वहां पे रिकवरी हुई है। और मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दे दूंगा कि उनसे कितनी रिकवरी हुई है मुख्तलिफ जगहों पे। खुरम दस्तगीर साहब है ना, उनकी जमीन पे आज पार्क बन गया है। वो जो मियां जावेद लतीफ हैं, उनका एक वैगन स्टैंड था, वो कब्जे में थी। ठीक है, आप ब्रेक में अगर मुझे मौका देंगी मैं ब्रेक ले लेती हूँ। बिल्कुल, ब्रेक के बाद रज़ा रूमी साहब जरा आपसे शुरू करेंगे। सर ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ में। अच्छा रज़ा रूमी साहब, सर आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था कि जस्टिस अजमत सईद, मैंने कहा उनके ऊपर नूनी के एतराज़ात कर रही है, तो आपने कहा कि उनको कमीशन से अलहदा हो जाना चाहिए। अब मरीम नवाज ने भी यही बात की है, लेकिन थोड़े सख्त अंदाज में। जो बार काउंसिल्स है वो भी यही एतराज़ कर रही है। आप अभी भी समझते हैं कि उन्हें कमीशन से अलहदा हो जाना चाहिए? और अगर वो नहीं होते तो फिर जो उनकी रिपोर्ट होगी उसकी क्या इखलाकी हैसियत होगी, क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? बात यह कि ये सिर्फ किसी पार्टी का मसला नहीं है कि मरियम नवाज कह रही हैं कि उनको नहीं होना चाहिए, या खान साहब कह रहे हैं कि वो बजिद हैं कि वही होंगे। बात यह कि उनको अपना भी सोचना चाहिए कि जितने एतराज़ात उनके ऊपर अब इस वक्त किए जा रहे हैं, क्योंकि बात तो हुई थी ब्रॉडशीट से स्टार्ट, फिर वो पैनामा आ गया, वो गॉडफादर, सिसिलियन माफिया, JIT, व्हाट्सएप, वो सारी कहानियां आ गई हैं, तो उससे उनकी अपनी साख मुतासिर हो रही है। और सबसे अहम बात यह है कि अवाम ये जानना चाहती है, कतई नजर के PMLN क्या चाहती है या PTI क्या चाहती है, अवाम ये कहती है कि उनके टैक्स पे से जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए वो क्यों कर दिए गए, एक 2 नंबर कंपनी के साथ मायदा कैसे हो गया, उसकी तहकीक जो है
وہ جو ہے ایک جمہوریت میں یہ جو ہوتا ہے پبلک انفارمیشن تک ایکسیس وہ ضروری ہوتا ہے، اور اگر یہ ان کی رپورٹ متنازع ہو جائے گی تو اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، پھر وہ بھی کنٹیسٹ ہوگا، پھر اگلی گورنمنٹ کمیشن بننے سے پہلے ہی متنازع تو ہو گیا، بلکہ بن گیا ہے کمیشن، لیکن ظاہر ہے ان پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ کمیشن کی سربراہی سے علیحدہ ہو جائیں جسٹس عصمت سعید، ورنہ ہم حقائق کچھ سامنے لے کر آئیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں جو یہ سامنے لا سکے، یا صرف یہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں؟ اس میں ثبوت ہوتے تو لے آتے نا ابھی تک. مجھے نہیں معلوم کہ ثبوت، یہ تو آپ کو عظمیٰ صاحبہ بہتر بتائیں. آپ کو لگتا کیا ہے رکھوالی ہوں گی ثبوتوں کی؟ سر میں نے آپ سے سوال اس لیے کیا تھا کہ حکومت کہتی ہے کہ نون لیگ کا یہ پرانا وتیرہ ہے کہ یہ ججز کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے. تو آپ کو اس لیے میں پوچھ رہی ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ایسا کچھ ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی جو پیناما کا کیس تھا وہ تو اس میں تو نواز شریف صاحب میرے خیال سے 100-125 بار پیشیاں بھگتنے گئے، تو ریکارڈ جو ہے حالیہ وہ تو اس سے فرق کہتا ہے. اب ایک پرانے نواز شریف ہوتے تھے 97 کے، جب جسٹس حجاج علی شاہ کی کورٹ پر حملہ ہوا تھا، بالکل اس میں پی ایم ایل این مشاہد صاحب اور دیگر بہت سارے لوگ اس میں شامل، طارق عزیز صاحب وہ تھے، وہ بھی حقیقت ہے. دھمکیاں تو دیتے رہے ہیں، وہ جج ارشد ملک کی ویڈیو کے اوپر بھی دی تھی انہوں نے دھمکیاں. میں ذرا اب اسی پہ ذرا عظمیٰ سے بات کر لیتی ہوں. عظمیٰ، جسٹس عصمت سعید ان کو مریم نواز دھمکی دے رہی ہیں کہ خود عزت سے اس کمیٹی کی سربراہی سے وہ علیحدہ ہو جائیں، ورنہ ہم حقائق سامنے لے کر آئیں گے، ہم پول کھول دیں گے. یہ کیا رویہ ہے؟ کیا بلیک میل کر رہے ہیں ان کو؟ دیکھیے، اس میں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ بلیک میل والی بات کہاں ہے. بہت سارے حقائق ہیں جو بھی آپ نے کہا. ارشد ملک کو بھی ہم نے دھمکیاں دی تھی، ہم نے کوئی دھمکیاں ارشد ملک کو نہیں. مریم نواز نے کہا تھا ارشد ملک کی صرف ایک ویڈیو فیصلہ واپس نہ ہوا تو ہم ویڈیو سامنے لے کر آئیں گے. ابھی میں بات پوری کر لوں. میں اس طرف آ رہی ہوں. آپ میں پہلے ارشد ملک صاحب کی بات جو ابھی آپ نے کی کہ ان کو بھی دھمکیاں دی تھی، ان کو کوئی دھمکیاں نہیں دی تھی. ان کی ایک صرف ویڈیو سامنے آئی ہے، اور مبینہ طور پر ان کی کچھ ویڈیوز اور موجود ہیں جس میں وہ نام لے رہے ہیں بہت بڑے بڑے لوگوں کے، کہ ان کو کہا گیا کہ فیصلہ جو ہے وہ کیسے دینا ہے اور کیا کرنا ہے. سو یہ دیکھیے پاکستان کی تاریخ، واقعی پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی نا تو یہ پاناما کا کیس ایک سمبولک ہوگا. جیسے بھٹو شہید کا کیس جو ہے نا، وہ پھانسی والا کیس، پھانسی دینے کے بعد بہت کچھ سامنے آیا تھا نا، یہ کیسز کو بھی سامنے آنا ہے. پاناما کے جو کیس پہ جو آمدرفت پرسرار ہو رہی تھی، اس کی فوٹیجز بھی موجود ہیں، وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ نے کہا ہم بلیک میل نہیں کرتے. مجھے بتائیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہم پول کھول دیں گے، ہم حقائق لے آئیں گے. یہ بلیک میلنگ نہیں ہے تو یہ اور کیا ہوتا ہے پھر؟ کمال ہے. جب ہم نام لیتے ہیں پھر آپ کہتی ہیں نام کیوں لیتے ہیں، جب ہم نام نہیں لیتے آپ کہتی ہیں نام کیوں نہیں لیتے. جب اب آپ پھر یہ بتائیے کہ جب ہم وہ چیزیں، جب آپ کو یاد ہے یہ ارشد ملک والی ویڈیو جب مریم نواز صاحبہ نے چلائی، میں ساتھ بیٹھی تھی، میں نے بھی ایف آئی اے کی پیشیاں بھگتی ہیں، پتا آپ کو، صرف ساتھ بیٹھنے کے اوپر، کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ کیا ہوا، کیسے ہوا. ویڈیو اس کی، وہ بیچارے جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ ویڈیو اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. ان کو ہٹایا گیا، یاد رکھیے. لاہور ہائی کورٹ جو ان کا ایڈمنسٹریٹو ادارہ تھا، اس نے ان کو ہٹایا. کیوں؟ ان کے اوپر چارجز کے اوپر کہ انہوں نے مس کانڈکٹ کیا ہے، اور ان کے اوپر ایلیگیشنز لگا کر ہٹایا. ان کو معصومیت سے نہیں ہٹایا. اب یہ جو براڈ شیٹ کے حوالے سے 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے. عصمت سعید صاحب اپنا ورڈکٹ دے چکے ہیں پاناما کیس کے اندر. وہ اس کیس کے اندر جے آئی ٹی بنوا چکے ہیں. اور یہ بھی آپ کی بات بڑی ضروری ہے بتانے کے لیے کہ جے آئی ٹی کی یہ جو 100 ملین کی جو انہوں نے ایک وہ بنایا تھا نا، ایک بڑا محل تیار کیا تھا، پاکستان کی گورنمنٹ نے وہاں جا کر یو کے میں ہائی کورٹ میں پلی لی کہ یہ اتنی مالیت نہیں ہے، اس کو برائے مہربانی جے آئی ٹی کی رپورٹ کو نظر انداز کر دیا. اعتراضات مسترد کر دیے آپ کے گورنمنٹ نے، اس کے اندر کمیشن کی سربراہی جسٹس صاحب ہی کریں گے. امپورٹنٹ بات ہے، وہ نہیں کر سکتے، ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ کریں گے تو پھر وہ آپ حقائق سامنے لے آئیں. بات ہوگی. دیکھیے وہ اب آپ حقائق لے آئیں نا عظمیٰ. جج، میری گزارش یہ ہے کہ ہم وہ اب ریٹائرڈ جج ہیں، ان کے پاس ان کی سویٹ ول ہے کہ وہ کانفلکٹ میں نہ پڑیں. اب وہ پڑھیں گے تو پھر جاوید اقبال کی طرح ان کی بھی بہت ساری باتیں باہر آئیں گی، ان کی بھی پتہ نہیں. صداقت صاحب، ذرا ٹائم اب کم ہے، میں نہیں کہہ سکتی. لیکن امپورٹنٹ بات آخری جو مجھے کرنی ہے، آخری بات جو کرنی ہے، براڈ شیٹ کو جو پیسے دیے ہیں اس پہ بھی 64 کروڑ روپیز جو ود ہولڈنگ ٹیکس تھا حکومت پاکستان کا، وہ کاٹے بغیر فٹافٹ پیسے جو ہے وہ براڈ شیٹ کو بھجوائے. کمال ہے. ایک چیز ان سے پوچھ لوں کہ جسٹس عصمت سعید کی کوئی ویڈیو تو نہیں ہے ان کے پاس؟ وہ پوچھ لیں ذرا، اس میں کوئی ویڈیو تو نہیں ہے ان کی بھی آپ کے پاس؟ مجھے موقع دیں، پورا موقع دوں گی. ذرا پوچھ لینا کیا کیا ثبوت ہیں بھائی، وہ لے کر آئے نا تاکہ عوام کے سامنے رکھیں، تاکہ جسٹس عصمت سعید بھی اپنی صفائی دیں. اگر وہ سربراہی قبول کریں گے تو آ جائیں گے. کر لی انہوں نے.
اب تو کمیشن کی رپورٹ بنے گی تحقیقات کے بعد. بس ہو جائے گا. کب پھر ہو جائے گا؟ آپ چلا ضرور دیجیے گا. آپ لائیے گا ضرور. ہم پہ بغاوت کے اور غداری کے مقدمے جو ہے وہ آپ نے اب ہوائی باتیں نہیں کرنی ہر دفعہ. ہم نام لیتے ہیں تب پرابلم، نہ نام لیتے آصف سعید کھوسا ہمارے جو چیف جسٹس گزرے ہیں، انہوں نے کیوں کہا تھا کہ یہ مافیا ہیں اور یہ گاڈ فادر ہیں؟ انہوں نے ہر جج، ہر وکیل، ہر پولیس والے اور ہر ایسے بندے کو جو ان کے لیے ریلیونٹ ہے، یا تو اس کو فونے کی ہیں جس طرح جسٹس وہ ہمارے کیا ملک قیوم صاحب کو کی تھی، یا انہوں نے ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں کہ اگر یہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ دے گا تو پھر ہم لے کے آئیں گے. ورنہ یعنی یہ 25-30 سال وزیر اعظم رہے ہیں، ظاہر ان کے نیچے ادارے رہے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کس کس کا کیا کیا رکھا ہے. اسی طرح مافیا کام کرتا ہے. یہی گاڈ فادر ہوتی ہے. دوسری بات جب کوئی قبضہ، اب میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا، جب کوئی قبضہ گروپ میں کھوکھر گروپ کی بات کر رہا تھا، سرکاری زمین شیخو پورہ میں 1025 کنال، اس پہ ایف آئی آر بھی ہوئی ہے، وہ ریکور ہو گیا ہے. لاہور میں 206 کنال، اور یہ سرکاری زمین 45 کنال تھی جس میں 100 کنال پہ ان کا گھر ہے، 55 کنال ان کا اپنا تھا نا. میں سر جسٹس احمد سعید کو لگانے کی وجہ کیا ہے؟ وزیر اعظم اتنے بزد کیوں ہیں؟ وہ اعتراضات آپ سن لینا، وہ کہہ رہے ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے بورڈ میں ممبر ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب براڈ شیٹ کا معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ نیب کے اندر تھے. دوسری بات پھر گورنمنٹ کہتی ہے، یہ نون لیگ کہتی ہے کہ پینما کے بینچ میں بھی وہ اس وقت جج تھے. تیسری بات کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اچھا، پہلی بات یہ کہ جس ملزم کو بھی سزا جو دیتا ہے وہ جج برا لگتا ہے. اگر وہ شوکت خانم کے پینل پہ ہیں تو یہ ان کا ایک اعزاز ہے کہ عمران خان اپنی زکاتیں اور اپنا لوگوں کے غریبوں کے پیسے کو اس ٹرسٹ وردی بندے پہ رکھا ہوا. اگلی بات سن لیں، جسٹس سعید شیخ صاحب جو ہے یہ مشہور ترین آپ کے کارپوریٹ کے اور فائنانس کے ایک وکیل اور جج رہے ہیں، مشہور رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب نے خود بھی ایک دفعہ ان کے دور میں بھی وہ نیب کے پروسیکیوٹر رہے ہیں. تو کہنے کی بات ہے یہ ان کا اعتراض ہے، ان کا کس پہ اعتراض نہیں ہے؟ جس نے ان کے خلاف فیصلہ کیا سوائے جسٹس قیوم کے، وہ نہیں مانیں گے رپورٹ. جسٹس قیوم ان کو پسند ہے، ان کو نہ سجاد علی شاہ پسند تھے، نہ جتنے ججز نے ان کے سامنے کھڑے ان کو پسند ہی نہیں ہے. آپ ایک کانوکٹ پہ یا ایک سزا یافتہ آدمی پہ یا ایک 2 درجن کیسز کے ملزم سے پوچھ کے جج لگائیں. ٹائم ختم ہو گیا. ایک آخری بات سر، لیکن اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ جی آپ بھی کوئی نام تجویز کر دیں، اگر وہ جس پہ اعتراض نہیں کریں گے نا وہ سمجھیں کہ کوئی چکر ہے. انہوں نے کوئی نہ کوئی ویڈیو رکھی ہوگی. اگر ٹی او آرز جو بنائے ہیں نا ان کے مطابق وہ کیسز جو سیاسی بنیادوں کے اوپر بند ہو گئے تھے، جیسے حدیبیہ پیپر ملز کا ہے اور دوسرا وہ زرداری صاحب سر محل کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دوبارہ کھل سکیں گے. تو سر وہ سپریم کورٹ نے جو حدیبیہ پیپر ملز تھا وہ تو نمٹا دیا تھا نا کیس. تو آپ کو پتہ ہے کیوں نمٹا دیا تھا؟ حدیبیہ پیپر مل میں محترم اپنا ڈار صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے لکھ کے دیا تھا کہ میاں صاحب اس طرح منی لانڈرنگ کرتے رہے، چیک نمبر اور قاضی فیملی کا ریکارڈ دیا تھا. وہ جو واپس پتہ کیوں ہوا تھا؟ ٹائم بار تھا، نیب نے اپیل نہیں کی تھی کیونکہ میاں صاحب اس وقت موجود تھے. وہ حدیبیہ پیپر مل کہتے ہیں مدر آف آل کیسز ہے. کس کا؟ منی لانڈرنگ کا. وہ اوپن اینڈ شٹ فیصلہ اس کا کیس ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان میں چاہے کوئی پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے، چاہے نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے اپنے دور میں کرپشن بھی کی اور اپنے کیسز مینج کیے. میں اگر تحقیق دوبارہ ہونا چاہیے پارس، اگر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا آپ میرا کیس 6 دفعہ کھولیں. عمران خان صاحب کو جب آپ نے کہا تھا کہ کہاں سے آئے پیسے، اگلوں نے 60 کاغذ سامنے رکھے، ججوں کو سوائے ان کو صادق اور امین کے ان کے پاس آپ ثبوت رکھیں کہ آپ نے منی لانڈرنگ نہیں کی. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو جن کیسز کا فیصلہ سنا چکی ہو، جیسے کہ حدیبیہ پیپر ملز کی ہم بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب کا سرے محل کا کیس، اب بری ہو گئے تھے اس میں، جیسے ٹائم بعد ہے نا اس میں کوئی اور جیسے بھی ہوئے تھے، آپ کو لگتا ہے یہ حکومت جو ہے یہ کیسز کو کھلوا سکے گی؟ سر 20 سال ان کیسز کے فیصلے نہیں ہوئے تو یہ کمیشن 45 دن کے اندر تحقیقات بھی کر لے گا اور رپورٹ بھی بنا لے گا. جی بالکل یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک بار جب عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے اس کے بعد کوئی اور اتھارٹی جو ہے وہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کھول سکتی ہے اگر وہ کھول سکتی ہے. لیکن قانون بڑا واضح ہے، لمیٹیشن کا قانون اسی پر اپلائی ہوا تھا حدیبیہ کے اوپر بھی
اور دوسرے کیسز بھی وہ جو ہو چکے. یہ کمیشن کیا سپریم کورٹ سے بڑا ہے؟ ہو رہا ہے نا جی, نہیں ہے, بالکل نہیں بڑا ہو سکتا. قانون اور آئین یہ آئین کے منافی ہوگی بات, اور دوسری بات یہ کہ یہ سیاست ہو رہی ہے. یہ آج بھی سیاست ہو رہی ہے, یہ پچھلے ادوار میں بھی سیاست ہوتی تھی. مسئلہ یہی تو ٹریجڈی ہے پاکستان میں کہ آپ نے بات کی تھی آج کہ کرپشن کیوں نہیں ختم ہوتی, کیونکہ کرپشن کے نام پہ سیاست ہوتی ہے, اپنے سیاسی حریف کو نیچا دکھانا. ابھی آپ نے دیکھا کہ دونوں ہماری پارٹیوں کے جو رہنما ہیں انہوں نے ایک دوسرے کی گورنمنٹس اور جو لیڈرشپ ہے ان پر طرح تب بھی کمپلین ہے کہ مجھے ٹائم نہیں دیا دونوں کو, کیونکہ یہ بلیم گیم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. نہیں ہے نا رومی صاحب, کیا الزام ہے؟ کوئی عمران خان پہ کیس بتا دیں کہ عمران خان نے کبھی کوئی کرپشن کی ہے. یہ وہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ وہ حلیمہ باجی, بھئی حلیمہ باجی کے پاس کون سا ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ تھا, کون سا ان کے پاس فنڈ تھا؟ وہ تو ایک پرائیویٹ انڈیویجول تھی. میکسیمم کوئی کیس بنے گا تو کیا ہوگا کہ کسی ٹیکس ایویژن کا بنے گا. جی ازما لاسٹ کامنٹ کریں پھر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب وفاقی وزیر داخلہ بیٹھ کر پہلے ہی کمیشن کی رپورٹ بتا رہا ہے کہ ہم اس کو پاناما 2 بنانے جا رہے ہیں, براڈ شیٹ میں پیسے کٹ مانگے آپ نے, لیکن ڈالے ہم نے سیاسی مخالفین کے اوپر. قاضی فائز عیسیٰ بھی اسی ملک کا جج ہے, وقار سیٹھ بھی اسی ملک کا جج تھا, شوکت صدیقی بھی اسی ملک کا جج تھا. ان کے ساتھ جو ہوا اور جو اس حکومت نے کیا, آپ کو بھی اپنی مرضی کے مورے چاہیے جن سے آپ کی دیانتداری کے فیصلے آئے. سپریم کورٹ کا ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم ہے, ان کے جج سینیورٹی سے اوپر آتے ہیں. ہم نے کسی جسٹس یاد علی شاہ پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے ہمیشہ کورٹ کا احترام کیا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا پارس, کبھی عمران خان نے کہا کہ ان 5 ججوں کو کس نے اختیار دیا میرے بارے میں فیصلہ کریں. کبھی عمران خان نے کہا ہے کہ میرے اثاثے میری دولت سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا. یہ تو آپ کی ویژن ہے. نہیں کرتے پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر وہی سب کچھ ہو جائے گا. وہی تماشا مجھے بتا دیں, ایک چور کو سزا ہو جائے اور وہ کہ میں جج کو نہیں مانتا تو ہم پیسے ریکور کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ کی حکومت مسئلے کو حل کرنے کی بجائے اسے سیاست زدہ کرنا چاہتی ہے. کرپشن ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. اگر کوئی ایک کمیشن بنتا ہے, ان کے ڈیفنس کا رائٹ تو نہیں ختم ہوگا. یہ اپنے کاغذ سے میاں صاحب ثابت کریں کہ انہوں نے وہ جو ان کے 100 ملین کے اثاثے ہیں وہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے. آپ نے اس کو پاناما 2 بنانا ہے نا ان کے لیے. یہ پاناما 2 ہے, ابھی اربوں کی پراپرٹی اور نکلنی ہے. اور اگر آپ کا یہ کیس کھل گیا یہ حدیبیہ والا, تو پاکستانی قوم کو پتا چلے گا کہ آج قوم غریب کیوں ہے, آج مہنگائی کیوں ہے, آج قرضے کیوں ہیں, اور آج بجلی کی مہنگی آپ کیوں. کی ساری توجہ انہی ایشوز پہ رہے گی. آپ نے عوام کا نہیں سوچنا. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کرپشن کا انڈیکس بڑھ گیا. آپ پیٹرول کی پرائز میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. آج پیسے ہوتے تو ہم سبسڈی دیتے نا. آپ پھر پیٹرول کی پرائز اگر آج ہمارے پاس خزانے میں پیسے ہوتے ہیں پارس, ہم سبسڈی دیتے. پیسے تو لندن چلے گئے. اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ 12 روپے پیٹرول میں اضافے کی سمری بھیجی گئی اور خان صاحب 5 روپے بڑھا دیں گے اور آپ لوگ آگے کہیں گے کہ باقی اتنے پیسوں کی بچت کر دی ہے انہوں نے, خان صاحب نے 5 سے 4 روپے بڑھائے. کچھ غریبوں کا احساس کر لیں. غریبوں کا احساس جتنا عمران خان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کو پوری آبادی کو مفت صحت کارڈ مل رہے ہیں, بھوکا کوئی یہاں سوئے گا نہیں, یہاں نوجوانوں کو قرضے مل رہے ہیں, یہاں ڈیم بن رہے ہیں, یہاں موٹر ویز بن رہے ہیں. اور آپ کرپشن کو کم کرنے میں ناکام. 18% سے آج 7% تک آ گئی ہے مہنگائی. ابھی آپ نے گیس کی قیمت بھی بڑھائی ہے تقریباً کوئی 39 روپے MMBTU, ٹھیک ہے, جو بلوچستان اور سندھ کے لیے. بس یہی جواب ہے کہ خسارے کا بوجھ تو عوام پہ ہی پڑنا ہے. ٹھیک ہے سر, اس لیے گیس والوں کے پیسے ہم کم از کم ریڈی بات اتنا دیں. نوبت آنے دیں کہ لوگ پچھتائیں کہ انہوں نے آپ کو کیوں ووٹ دیا تھا. تبدیلی کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ آپ تنقید کر رہی ہیں پارس. آج پچھلے 10 سال بولتی نا تو یہاں پہ قرضے میں چڑھے ہوتے اور آج آپ ہم پریشان نہ ہوتے. ایشوز کو ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں نا, آپ یقین کریں ان کا تعلق اس عوام سے نہیں ہے. آپ سولوشن بتا دیں کہ 2 سالوں میں 6000 ارب خالی ہم نے سود دیا. آپ سوچ رہے ہیں جب ووٹ لینے جائیں گے تو عوام کیا حال کرے گی. عوام کو اس لیے بتا رہے ہیں آپ کے میڈیا کے ذریعے کہ پاکستان میں یہ لوٹ مار ہوتی رہی ہے, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم ان کو تیسرا NRO نہیں دیں گے. مجھے پتا ہے آپ ہار نہیں مانیں گے اس چیز پہ. کیا ہار ماننے والی بات؟ سر آپ عوام کے ایشوز پہ توجہ دیں. اگر آپ نے کارکردگی اپنی اچھی کی, آپ یقین کریں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بات سنیں, کارکردگی کیسے ہوگی اگر ہم چوری کا مال نہیں پکڑیں گے تو کیسے کارکردگی؟ رضا رومی صاحب, ازما بخاری اور صداقت علی عباسی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.